मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ये जो मैंने बयान में जलेबी का तस्करा किया ना, जलेबी, ऐसा ना लोग समझें कि जलेबी में कोई बहुत ही कोई 4 शादियों की ताकत है। मेरे हर बयान को लोग बहुत सीरियस ले लेते हैं। जलेबियाँ जिस तेल में पकाते हैं ना, ये वो एक तेल पता नहीं कितने सालों से इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा अमल हुज्जत नहीं है, कोई दलील नहीं है कि मुफ्ती साहब ने जलेबी खाई है तो अब जलेबी कोई सेहत के लिए अच्छी चीज़ हो गई, या नहीं खाया करें बाज़ार की चीज़ें। मैं भी अवॉइड ही करता हूँ, आप भी अवॉइड करें, इज्तिनाब किया करें। बाकी फिर जब कर रहे हैं तो फिर खाई क्यों, तो मेरा दिल चाह रहा था खा ली मैंने, बस क्या कर, क्या ख्याल है, खा ली, फोड़ दी। मुफ्ती साहब आमिलों के पास जाना कैसा है? तो बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, क्यों मुझे छेड़ते हो आमिलों के बारे में? आमिल सारे एक जैसे होते हैं, किसी के पास मत जाओ, इनके पास मसाइल हल नहीं होते, मसाइल उलझते हैं। और ख़वातीन तो बहुत बेवकूफ़ बनती हैं आमिलों के पास, ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं ज़िंदगियाँ। इनके पास आपके मसाइल का हल नहीं है। वक्ती फ़ायदा होता है, वक्ती तौर पर उससे लोग मुतासर हो जाते हैं, और वक्ती फ़ायदा भी उनको होता है जो इनसे अकीदत रखते हैं। इनके पास जाते हैं तो नुकसान भी उन्हीं को होता है, फिर फ़ायदा भी उन्हीं को। आप दिमाग से निकाल दो तो ना आपको नुकसान होगा, ये जहन से निकाल दें कि आमिलों के पास कुछ मिलेगा आपको। और आमिल चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे खलीफा हो, चाहे तबलीग वाला हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। मिस्मिर अज़म के माहिर होते हैं, कुछ शोबदेबाजियाँ दिखा देते हैं, उससे लोग मुतासर होते हैं। एक साहब आए, मैं रायवंड में मुकीम हूँ, आमिल हूँ। मैंने कहा अब निकल ले यहाँ से, पतली गली से। रायवंड में मुकीम है या आमिल है? अब जब आमिल बोल दिया तो मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है ही नहीं। अभी आपको पता है ना, लाहौर में एक आमिल मुझसे मिलने के लिए आया, हम लोग खाने पे बैठे हुए हैं, वो तारुफ, मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? मैं अमलियात करता हूँ, जिन चुड़ैल भूत भगाता हूँ। मुझे गुस्सा इस पर आया कि सारी दुनिया को जैसे मेरे बारे में पता है कि मैं 4 शादियों की तरगीब देता हूँ, इसी तरह सारी दुनिया को पता है कि मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूँ। तो अपना कोई और तारुफ करवा देते, आप ना बताते कि मैं आमिल हूँ। अपनी बेइज्जती कराने का बाज़ लोगों को खुद से शौक होता है। ये ऐसे जैसे SHO के साथ पास जाके आप कह रहे हैं, SHO पूछता है आप क्या करते हैं, कहते हैं मैं चोर हूँ। SHO बोलेगा मुझे क्यों बता रहे हैं चोर हूँ यार, कुछ और बोल देता तो अब मैं तुझे गिरफ्तार ना करूँ तो ये तो मेरी बेइज्जती है। तो जब भी कोई चाहता है ना कि मुफ्ती साहब मेरी इज्जत करें, तो ये ना बोला करे कि मैं जिन उतारता हूँ, अमलियात का काम करता हूँ, तो फिर वो अपनी बेइज्जती का खुद जिम्मेदार होगा। तो जब उसने बोला कि मैं आमिल हूँ, मैंने कहा ये तो सारा ड्रामेबाजी है। मुझे गुस्सा भी आ गया कि इतनी इज्जत से तारुफ करवा रहे हैं आमिल हूँ मैं। तो मैंने कहा तो ड्रामेबाजी है। कह रहे ड्रामेबाज हजरत, वाकई मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जिन्नात होते हैं। मैंने कहा जात होते ही तुम्हारी वजह से हैं, तुम नहीं जाओगे तो नहीं आएंगे वहाँ जिन्नात। अंग्रेज़ों पे आते हैं जिन्नात? नहीं आते। पता है उन अंग्रेज़ों पे आते हैं जो पादरियों के पास जाते हैं इलाज के लिए। जिन पादरियों में भी ऐसे ड्रामेबाज बहुत हैं ईसाइयों में ना, कि जिन उतारते हैं, रूहानी अमलियात करते हैं। तो जो उनके पास जाते हैं उन पे जिन चुड़ैल भूत भी आते हैं। और जो गोरा लैब में है, कोई साइंसदान है, कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, जो एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेस में लगे, उन पे कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो ये सारा शुरू से ही हिसाब किताब ही ये आमिलों ने सारा ख़राब किया हुआ है। तो इनके बिल्कुल लिफ्ट ना कराएं। कोई बीमारी आ रही है, फ़ौरन नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ आप, फ़ौरन नफ्सियाती डॉक्टर। क्योंकि दिमागी बीमारियां ना, नफ्सियाती डॉक्टर पहले मरहले में कंट्रोल में आ जाती हैं। वो हमारे यहाँ क्या होता है, जिन चुड़ैल भूत पे डाल के ना उसको बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर डॉक्टर से भी कंट्रोल नहीं होता। और सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम कर लिया करो। बिल फर्ज अगर कोई जिन होगा भी तो भाग जाएगा, नहीं तो बेगम को बताओ जिन आया हुआ है, भाग जाएगा इंशाल्लाह। जिन की बेगम को बताओ, आपकी बेगम से नहीं डरेगा, जिन अपनी बेगम से डरेगा। मेरी माँ वालदा की तबीयत ख़राब रहती है, उनकी अक्सर नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं। जब भी मैं उनसे नमाज़ें अदा करने का कहता हूँ, वो बोलती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यार नमाज किसी कीमत पे क़ज़ा करना जायज़ नहीं है, कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए। अल्लाह ने तरीक़ा आसान रख दिया। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो, सिर्फ गर्दन के इशारे से। तो नमाज क़ज़ा करने का इस्लाम में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये जब वाजिब हुई तो बस हमेशा के लिए हो गई।
چھٹی ہے ہی نہیں اس میں, سوائے خواتین کو جو مینسز کے ایام میں اللہ نے, یہ نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے, وہ ناپاک حالت میں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کسی کنڈیشن میں نماز چھوڑنا جائز نہیں. اور یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, اس کو لوگوں نے بہت ہلکا سمجھ لیا ہے. اسلام اور کفر کا جو فرق ہے نا وہ نماز کا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہو, صرف یہی بدعت ہے یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش میں. باقی دنیا میں جہاں بھی جاؤ مسلمان ہوگا تو عرب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نماز چھوڑ دیں. تو یہ ہمارے یہاں کی ایک بدعت ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے افغانی بھی نہیں چھوڑتے, افغانستان میں وہ بھی سب پڑھتے ہیں نماز. تو یہ جو ہے نا اس کو سیریس لینا چاہیے, نماز کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. تو والدہ کو محبت سے سمجھائیں, اور کیا ہے, اس کو کوئی فدیہ ودیہ نہیں ہے, جب جان کر نماز چھوڑ رہی ہیں تو قضا کرنی پڑے گی. ہاؤ ٹو گو ان جنہ کائنڈلی ایکسپلین ان ڈیٹیل. بھائی ڈیٹیل میں ایکسپلین تو پورا 1.5 گھنٹے کا بیان یہ پورا اسی پہ تو چل رہا تھا, پورے 2 گھنٹے کے میرے بیان اسی پہ تو ہو رہے ہوتے ہیں. نظریہ بھی ٹھیک کر لو, عمل بھی ٹھیک کر لو, تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. 2 چیزیں چاہیے. قرآن نے کہا ہے ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن. 4 شرطیں بیان کی ہیں جو اصل میں 2 ہی ہیں, لیکن جب ڈیٹیل میں آپ نے پوچھا نا تو 4 شرطیں. نمبر 1 من اراد الآخرہ, ہر عمل میں نیت اللہ کو راضی کرنا. ہر عمل میں نیت کیا ہو, اللہ کو راضی. وسعی, اور پھر عمل بھی ہو, کوشش بھی ہو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ زکوٰۃ دے رہا ہے, نہ روزہ رکھ رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, تو وسعی, کوشش بھی کرے. نمبر 3 وسعی لہا سعیہا, کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے. اخپل طریقے سے اپنی کوشش کرے گا وہ نہیں, یعنی جس چیز کو اللہ نے کہا یہ کرو وہ کرے, جس چیز کو اللہ نے کہا نہیں کرو وہ نہ کرے. اپنی طرف سے آپ الٹے لٹک جاؤ. جیسے میں نے بیان میں کہا نا کہ ہندو اعتراض کر رہا ہے کہ یہ مولوی لوگ تو دیکھو شادیاں بھی کر رہے ہیں, گاڑیوں میں گھوم بھی رہے ہیں, تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ ہم شادیاں بھی چھوڑ دیں, گاڑی میں کے بجائے ہم گدھے پہ آ جائیں. تو یہ کوشش تو ہوگی, لیکن یہ آپ کی بنائی ہوئی کوشش ہے, اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. میرا دل چاہ رہا ہے جلیبی کھانے کا, میں جلیبی چھوڑ دوں اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ کہے گا میں نے کب کہا میں جلیبی چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. ہاں صحت کے لیے چھوڑ دیں ایک الگ بات ہے. یا میرا خربوزہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, میں کہوں میں اللہ کے لیے خربوزہ چھوڑ دوں گا, تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ کہے میں نے خربوزے پیدا تمہارے لیے کیے ہیں, تو کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی تو؟ میں کہوں میرا انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں انار نہیں کھاؤں گا, اللہ خوش ہوگا؟ ہوگا خوش اللہ؟ اللہ کہے گا میں نے کب کہا کہ بھائی میں انار چھوڑنے سے خوش ہوتا ہوں. میرا پراٹھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, میں چھوڑ دوں پراٹھا اللہ کی رضا کے لیے, تو یہ اپنی بلائی بھی کوشش ہوگی, اس سے اللہ خوش. تبھی تو جو لوگ افطار میں دیر کرتے ہیں گناہ ملتا ہے ان کو, اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگائی تھی سورج غروب ہونے تک, وہ پابندی ہٹ گئی ہے. اب تو جو دیر کر رہا ہے یہ تیرا اپنا ہیڈ ایک ہے. کیوں کر رہا ہے بھائی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لمبا روزہ رکھوں گا اللہ خوش ہوگا؟ نہ 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 نہ. اب روزہ ختم ہو گیا تو اب اللہ کھانے سے خوش ہوگا, اجتناب کرنے سے خوش نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں تو اس لیے بھگتا ہوا ہوں کہ جب بار بار شادی کا ٹاپک آ رہا ہے, خواتین بھی بیان سننے آئی ہوئی ہیں, اللہ معاف فرمائے, کیا کریں, تو استغفار کر لیں گے پھر بیٹھ کے. میں جب کر رہا تھا نا تو مجھے سب سے زیادہ تانے پتہ ہے کیا مل رہے تھے؟ عیاشی کے. دوسری شادی کر رہے ہیں, عیاشی عیاشی عیاشی. اتنے میں لوگوں کو سمجھاتا تھا ایکچولی دیکھیں بیوہ عورتیں اتنی زیادہ ہیں, ایکچولی طلاق یافتہ اتنی. میں سمجھا کے تھک گیا, کسی کی کھوپڑی میں بات نہیں آئی. پرسوں ایک خاتون ملی ہیں مجھ سے, پرسوں, اور مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھیں, بہت زیادہ, جیسے پتہ نہیں کوئی کیا, یعنی میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا اتنا خوش ہو رہی ہیں. اسکارف میں تھی وہ, اور بھاگتی ہوئی آئیں, مفتی صاحب آپ کی تصویر لینی ہے, اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی آپ. تو میں کھڑا ہو گیا وہاں, میں نے کہا بہت بیچاری جذبات میں ہوئی ہوئی ہے. اس نے کیمرے سے تصویر لی, اپنے شوہر کو بھیج دی. میں چلا گیا آگے, بڑی خوش تھی نا, میں آپ کے بیان سنتی ہوں, میں بہت خوش ہوں, آپ نظر آ گئے. ایسے تصویر کھینچی تو جو ہے نا وہ, پھر میں اپنا کام نمٹا کے آ رہا ہوں, پھر راستے میں کھڑی بھی ہیں, ارے مفتی صاحب میں کیا بتاؤں. میں نے کہا خیریت کیا ہو؟ کہہ رہی ہیں بھائی میں طلاق یافتہ ہوں, میری شادی کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں, آپ کا بیان میرے شوہر نے سن کے مجھ سے دوسری شادی کی ہے, اور مجھے بڑا اچھا میاں مل گیا, اور میں نے یہ تصویر اپنے میاں کو بھیجی ہے, اس میاں نے بھی جواب رپلائی کیا ہے, واٹس ایپ پہ بھیجا ہے, مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرو کہ جو ہے نا میں نے ان کا بیان سن کے 2 شادیاں کی ہیں. تو اس میاں کا تو فائدہ ہوا نا, اس خاتون کا کتنا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ٹھکانہ مل گیا بیچاری کو یار, اچھا میاں مل گیا.
اچھا میں یہ بتا دوں، اچھا زیادہ تر 4 شادیوں والے فراڈی ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. کبھی میرے بیان سن کے نا متاثر نہ ہو جانا کہ اس آدمی کی 4 بیویاں تو بہت نیک ہے. یہ عامل روحانی زیادہ تر 4 شادیاں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں نا، جو جن چڑیل بھوت بھگانے والے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر کی 4 بیویاں ہیں. تو اس سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو حضرت نے مفتی طارق مسعود صاحب کی ترغیب پر عمل کیا. او بھائی میں ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہی نہیں ہوں. میں جتنے 4 شادیوں والے ملے ہیں نا مجھ سے، چند اچھے ہیں، سارے فراڈی نہیں ہیں. زیادہ تر یہ 2 نمبر لوگ یہ کام کر رہے ہیں. یہ عامل لوگ کیا کرتے ہیں، لڑکیوں کو پٹا کے نا جن چڑیل بھوت کے چکر میں نا ان کو اپنی عقیدت ان کے دل میں بٹھائیں گے. دیکھو شادی تو لڑکی سے ہی ہوتی ہے، پٹائے بغیر کرو تمیز سے، جیسے ہوتا ہے. یہ پٹاتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں ان کو یہ شو کرتے ہیں ہم روحانیات، سفلیات، تلسمیات اور ایسے الفاظ ہیں، ان کے باپ کو بھی ان کا مطلب خود بھی نہیں پتا ہوگا. تلسمیات کا وہ میرے پاس وہ ہے، اور سفلیات اور عملیات اور فلیتے اور پلیتے اور حمزاد اور موکل، جس کی نہ سر نہ پیر، ایسے ٹرمز انہوں نے یاد کی ہوئی ہیں. سکر، حصار، یہ کچھ ٹرمز آپ لوگ بھی یاد کر لو اور کچھ ڈکشنری سے 2-4 اور دیکھ لو. لوگ سمجھیں گے بس حضرت بہت ہی کوئی اوپر کی چیزیں ہماری سمجھ سے بالا تھا. ایسی بات کرو گے نا جو لوگوں کی مینٹل لیول کے نیچے ہوگی تو لوگ کہیں گے تو لاجک کی بات کر رہا ہے، یہ تو یا تو کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی سائنٹسٹ ہے یا کوئی عام آدمی ہماری طرح کا انسان ہے. تو ڈاکٹر تو بہت ہیں. بات ہمیشہ وہ کرو جو کھوپڑی سے اوپر کی ہو. اس پہ لوگ کہتے ہیں یار علوم یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی. ایک لفظ بھی حضرت کی ہماری سمجھ میں نہیں آتا حضرت کی باتوں کا. تو اس کا مطلب یہ علوم ہے. علوم کے چکر میں 4 لڑکیوں کو پھنسا دیتے ہیں. وہ لڑکیاں عقیدت میں کہ یار حضرت پہنچے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں اتنی اچھی خاندان کی لڑکیاں ایسے کلوٹے بھنگی چماروں جیسے عاملوں کی بیوی بنی ہیں. ایک خاتون کو تو ایک عامل نے جب زندگی برباد کی نا، میرے پاس کیس آیا تو میں نے کہا آپ تو اتنے اونچے خاندان کی، اتنا ایجوکیٹڈ فیملی، اس کس سے فراڈی کے چکر میں کدھر لگ گئی آپ؟ اس نے بتایا میری جب رخصتی ہو رہی تھی میرے بھائی پھوٹ کے رو رہے تھے کدھر جا رہی ہے تو یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا بندہ نہیں ہے. کہہ رہی ہے لیکن اس نے ایسا میرے اوپر مسمرزم کیا تھا نا، ایسا دماغ کو کیپچر کیا اس نے. یہ کیپچر کرتے ہیں دماغ کو، یہ عمل ہوتا ہے جس سے دماغ قابو میں آ جاتا ہے. تو ایسا مسمرزم کیا تھا کہ میں پاگل ہو گئی تھی بس. اور خودکشی کی دھمکیاں، بھائی عاجز آ گیا. اچھی خاصی ایجوکیٹڈ فیملی تھی گلشن اقبال کی، پڑھے لکھے لوگ تھے. کہہ رہی میں پاگل، میرے بھائی بھی پاگل ہو گئے، مجبوراً انہوں نے دے دی کہ یار کیا کریں رکی. اور اس کی پہلے سے کم وقت کی 2 اور تھیں. تو ایسے یہ لوگ جو کرتے ہیں نا 4 شادیاں، تو مجھے آگے بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے 4 کی ہیں. مجھے اب خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ کم وقت جس کو تو ایک بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ کام پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، اچھے خاندانوں کے لوگ، شریف شرفا لوگ کریں تو پھر اس کی برکتیں نظر آئیں گی. یہ ان لوگوں کے لیے نہ چھوڑو، عاملوں کے لیے. یہ لڑکیوں کو پٹاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے عامل لڑکیوں کو پٹاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، بہت سے نہیں بھی پٹاتے ہوں گے، لیکن ان میں دوسری خرابیاں ہوتی ہیں. میں سب پہ الزام نہیں لگا رہا، لیکن ان میں میجورٹی یہ کام کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں تقویٰ للہیت تو ختم، بس یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. تو عامل جھوٹ بولے بغیر بن نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھنا. ان کو اتنا جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ یہ مجبوری ہے ان بیچاروں کی. تو اس لیے یہ جھوٹ بول کے پھر لڑکیاں بھی پھنساتے ہیں پھر بہت. تو ان کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں. کچھ خوش رہ لیتی ہیں کیونکہ پیسہ پھر ادھر ادھر کا بہت آ رہا ہوتا ہے ان کے پاس. تو کبھی بھی ان سے متاثر نہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ بندہ صحیح بندہ تھا، جو خاتون مجھ سے ملی نا، اور انہوں نے پھر شکریہ ادا کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیان سن کے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. وہ اچھا پڑھا لکھا لڑکا. جو صحیح اچھے لوگ ہیں، جو باقاعدہ گھر رکھنے کے لیے، بیوی کو عزت محبت دینے کے لیے، گھر بسانے کے لیے شادی کرنے والے لوگ ہیں، وہ اتنے شریف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ کرتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ہم بیوی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے تو ہم کیسے کریں گے. تو جب وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مکھنچو یہ کرتے ہیں. پھر 4 شادیاں بدنام بھی ہوتی ہیں، 2 شادیاں بدنام ہوتی ہیں. ایسے بھی بہت لوگ ہیں جو آئے میرے پاس، میں نے ان سے کہا کہ آپ نہ کرو بھائی، کیوں نیتیں ٹھیک نہیں ہیں ان کی. تو وہ طلاقیں دے دیتے ہیں. بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس کے. کیونکہ بیان جب جانا شروع ہوا نا تو بہت سے لوگوں نے اس کا غلط فائدہ بھی اٹھایا ہے. اب غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس چکر میں بولنا چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا.
کیونکہ ضرورت سوسائٹی کو بہرحال ہے. تو وہ خاتون طلاق یافتہ ملی, اتنا خوش تھی, وہ اتنا خوش تھی, کہہ رہی مجھے آپ کے بیان کی وجہ سے مجھے ایک اچھا میاں مل گیا. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, ایسے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں. بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے اتری تھی میرا شکریہ ادا کرنے, بیچ روڈ پہ جاتے ہوئے ڈرائیونگ کر رہی تھی, کہ نظر پڑی, ایک دم گاڑی روکی, اتر کے شکریہ ادا کیا. وہ اپنے شوہر کی پتہ نہیں تیسری وائف تھی. ایسی میرے بھائی ہزاروں لاکھوں ہیں جن کو میاں ٹائپ کی کوئی چیز نہیں مل رہی. آپ کہہ سکتے ہو مل رہی ہے, مل رہی ہوتی, ان کے اسٹینڈرڈ کی نہیں مل رہی ہوتی. اب عورت کو طلاق ہوئی ہے یا بیوہ ہوئی ہے تو اس کا ایک اسٹینڈرڈ بھی تو ہے نا. لوگ کہتے ہیں جی رشتے بہت ہیں, کر کیوں نہیں رہتی؟ بھائی اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں ہے. ایک ڈاکٹر لڑکی 8ویں پاس سے نہیں کر سکتی شادی, یہ ناممکن ہے. آپ اپنی بیٹیوں بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لوگ کہتے ہیں جی غریبوں سے کر لیں, آپ کر لو اپنی بیٹی بہن کی شادی غریب سے. انسان چاہتا ہے میں نے جس اسٹینڈرڈ میں اپنی بیٹیوں کو رکھا ہے سسرال میں, اتنا بالکل نہ ہو, تھوڑا سا کم ہو, لیکن کچھ تو ہو نا. آپ اس کو ایئر کنڈیشن روم میں سلا رہے ہو, آپ اس کو پیزے برگر کھلا رہے ہو. شادی آپ ایسی لڑکی سے کرو گے جو اس کو مسور کی دال بھی نہیں کھلا, ایسے لڑکے سے کرو گے جو مسور کی دال بھی نہیں کھلا سکتا. تو یہ قربانی آپ کیسے اپنی بچیوں سے دلوا سکتے ہو؟ تو کچھ باتیں گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ نہیں کرتی, وہ کہنے کی حد تک ہوتی ہیں. لیکن لڑکی کو اس کا کفو چاہیے, ہم پلہ چاہیے, جوڑ کا رشتہ چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے بہت مالدار تھے, جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تو ان کی وائف کے لیے دوسری شادی کے لیے پیغام آیا. اب جس نے پیغام بھیجا, میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یہ جو خاتون تھی نا, ان کے شوہر آج کی حساب سے, وہ تو اس زمانے میں تو وہ بنتی تھی 1 لاکھ روپے پاکٹ منی, آج کے حساب سے وہ 1 لاکھ کم از کم 10 لاکھ روپے ہوں گے. بہت پرانی بات ہے. میں نے کہا ان کی صرف پاکٹ منی 10 لاکھ روپے تھی, تو افورڈ کر لے گا؟ اس نے کہا نہیں بھائی 10 لاکھ تو میں نے خواب میں بھی. وہ لڑکی نے انکار کر دیا تھا ان کے رشتے کا نا. تو کہنے لگے مفتی صاحب تو آپ کہتے ہو دوسری شادی, میں تو کر رہا ہوں. اب لڑکیوں کے نخرے اتنے ہو گئے ہیں, ان کے الفاظ تھے لڑکیوں کے نخرے. میں نے کہا کیوں نہیں نخرے کرے گی بھائی؟ پہلا میاں اتنا مالدار آدمی تھا, وہ 10 لاکھ تو صرف پاکٹ منی دیتا تھا, یعنی آج کے حساب سے. اس وقت تو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے. تو کوئی تو اسٹینڈرڈ ہوگا نا, وہ کیسے ایڈجسٹ ہوگی؟ تو اس کا حل یہ نہیں کہ کوئی بھی بھیج دے پیغام, اس کا حل یہ ہے کہ اسی کے ریلیٹو, اسی برادری کے جو تاجر ہیں, اس کے کزن ہو گئے, اس کا سگا بھائی ہو گیا, یا اسی کے جو اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں اسی علاقے کے, وہ فوراً نکاح کا پیغام بھیجیں. پھر کیوں نہیں کرے گی وہ شادی؟ تو بیوہ اب تک بیٹھی ہوئی ہے, وہ کئی سال ہو گئے اس کو. تو اسٹینڈرڈ کا عورت چاہتی ہے کہاں شادی ہو اس کی, منہ سے بول لیں اسٹینڈرڈ کا ہونا. تو یہ سب لوگ جب کریں گے تو ہر ایک کو اس کے اسٹینڈرڈ کا ملے گا. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی آئے. اور ایک واقعہ سناؤں, وہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. یہ نام سے جانے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. ایک بندہ آیا میرے پاس, جب میں رابی پیر زادہ سے نہیں ملا تھا لاہور میں, رابی پیر زادہ نام ہے نا, رابعہ پیر زادہ. ابھی وہ جو ایکٹر تھیں پہلے, پھر توبہ کر لی انہوں نے, دیندار بن گئی. لاہور میں میری ملاقات ہوئی. میں جب آیا تو عثمان نے مجھے بتایا کہ ایک بندہ ملنا چاہ رہا ہے آپ سے. اچھا, بندے کے میرا شکل کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے اس کا, لیکن بات ہی ایسی ہو گئی. بندہ بلیک اتنا کہ شاید اندھیرے میں نظر نہ آئے. وہ بات اس نے ایسی کی نا, اب دیکھو نا, باریک, نہ ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں. اچھا اب کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم سے تو اچھا ہی ہوگا, ہماری یعنی اعمال کے لحاظ سے ہم سے اچھا ہی ہوگا, میرا مذاق اڑانا مقصد. وہ ملنا چاہ رہا ہے, میں ایک دفعہ مل لیا, پھر دوبارہ پر. عثمان نے بتایا کہ میں نے کہا اس سے پوچھو اس کو کام کیا ہے, کیوں بار بار مل رہے؟ تو کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ میں رابی پیر زادہ کے لیے مجھے میرا نکاح کا پیغام آپ کے ذریعے بھجوانا چاہتا, میری وہاں شادی کرا دیں. میں نے کہا بھائی اس کو بولو مجھے نہیں پتا وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے, ہو سکتا ہے میرڈ ہو, مجھے تو اس کی تحقیق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میرا اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں آپ کا پیغام میں نے کہا کوئی ڈیزائننگ آپس میں میچ نہیں کرتی. میں نے کہا آپ کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, ریپیئرنگ سے آپ اس کے قابل نہیں بنو گے. ریپیئرنگ سے نہیں, ریپیئرنگ بھی ہوگی نا, آپ بیوٹی پارلر میں کتنی بھی ریپیئرنگ, تیزاب سے نہا لو آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ کو نا اس کو ان کو بتاؤ کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا آپ کو.
اور جو عام مشینیں ہوتی ہیں کھل کے جڑ جاتی ہیں, انسان ایک دفعہ کھل گیا نا جڑتا نہیں. ریپیئرنگ والا میں نے کہا حساب کتاب نہیں ہے, تیزاب سے نہا لو شاید کچھ. تو میں نے کہا یار کچھ جوڑ کی بات کر رہے ہو یار, کچھ بیچارہ تھا بھی غریب. مقصد مذاق اڑانا نہیں ہے کسی کا, اور آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں, غیبت بھی نہیں ہے, کسی کو کیا پتا. قصہ بھی اس وقت کا ہے جب میں وہاں ملاقات کر کے آیا تھا. تو اب وہ کہے کہ یار دیکھو رابی پیرزادہ میں اتنا تکبر ہے, میں بھی تو مسلمان ہوں, میں نے پیغام بھیجا, تو یہ بات صحیح ہوگی؟ بھائی اسلام نے کہا ہے کہ جہاں بھی نکاح ہو لڑکا لڑکی کے جوڑ کا ہونا چاہیے, تبھی زندگی اچھی اور کامیاب گزرتی ہے, ورنہ گزرتی نہیں ہے. تو اب یہ جو میں نے بتایا نا, طلاق یافتہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا, وجہ کیا ہے کہ ان کو ان کے اسٹینڈرڈ کا رشتہ مل گیا, تبھی شکریہ ادا کیا, خوش زندگی گزر رہی ہے. ورنہ وہ کہتی مجھے پھنسوا دیا دوسری کے چکر میں یہ کہتی نا. تو ایسی بہت ساری خواتین ہیں. ایک دفعہ ایک مین یعنی بیچ روڈ پہ خاتون نے گاڑی روک کے شکریہ ادا کیا. ایک خاتون نے کہا میں اپنے شوہر کی تیسری بیوی ہوں, میرے بچے بھی میرے شوہر نے رکھ لیے اور مجھے زندگی مل گئی. یہ اتنا اس طرح کی سینکڑوں خواتین ہیں جو اب نکاح سے مایوس ہو چکی ہیں. ہماری سوسائٹی میں ان کو ٹھکانے لگانے کا, ان کو عزت کی زندگی دینے کا کوئی حل نہیں ہے. تو ہم اس لیے پاگل ہوئے ہوئے, ہم چیخ رہے ہیں اس پہ. ہمیں ضرورت نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میری تو 4 ہو گئی ہیں. پہلے تو لوگ کہتے شاید اپنی کے چکر میں ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ہم تو دکھڑا رو رہے ہیں. ہم مردوں کو عیاشی پہ نہیں ڈال رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ عورت کو عزت کے ساتھ گھر میں ٹھکانہ ملے. ہاں تو یہ میرا پہلے بھی فلسفہ تھا, تو میں لوگوں کو بتاتا تھا, لوگوں کو مانتے ہی نہیں تھے, بس یہی کہ عیاشی عیاشی. تو پھر میں نے کہا ان لوگوں کو سمجھانے سے بات, میں نے کہا ہاں عیاشی کر رہا ہوں. پھر لوگ آتے تھے نا, کیوں کر رہے ہو شادی مجھ سے, میں نے کہا بھائی عیاشی کا دل چاہ رہا ہے میرا. کہہ رہے کیا مطلب, آپ مولوی ہو عیاشی کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں نا, بھیک مانگ آپ کے خرچے پہ کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, میرے دل چاہ رہا ہے عیاشی کرنے کا. تو حرام عیاشی تھوڑی حلال ہے, تو آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب یہ کہتا تھا نا پھر چپ ہو جاتے تھے پھر کیا ہو جاتے تھے, پھر میں لوگوں کو میں کہتا یار میں اگر نہاری کھاتا ہوں اپنے خرچے پہ, آپ کو اس پہ اعتراض نہیں ہے. میں اگر برگر کھا رہا ہوں آپ کو اس کے, تو میں ایک اور شادی کر رہا ہوں تو آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہے؟ تو ایسے فضول باتیں ہیں. تو اس لیے لوگوں کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کر رہے ہو نا, لوگ اعتراض کر رہے ہیں, ٹھرکی ہے عیاشی ہے, کہہ رہے بھائی ہے یار, کہہ رہے ہم تو ہے بھائی, ہمیں تو شوق ہے عیاشی کرنے کا. تو اگر کوئی حرام ہے تو بتاؤ, پھر ہم نہیں کریں گے. اگر حلال ہے تو بھائی ہمیں تو اللہ نے کیا کہا, اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے. اور قرآن نے کیا کہا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا, وہ برگر نہیں بنایا, وہ پیزا نہیں بنایا, وہ لڈو نہیں بنایا, وہ جلیبی نہیں ہے, وہ گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے, یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ لگ رہا ہے جوان ہے ماشاء اللہ, حضرت بے ادبی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے, وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. ہاں اس کو ذلیل مت کرو کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو, اس کی ذمہ داری لو, اس کو عزت کے ساتھ بیوی بنا کے گھر لے کر آؤ, اس کے بچوں کی کفالت کرو, اس کے باپ کو اپنا باپ بناؤ, اس کی ماں کو اپنی ماں بناؤ. فادر ان لا, مدر ان لا, برادر ان لا اور سسٹر ان لا, یہ سارے ان لاز آ جاتے ہیں نا جہیز میں. کیا خیال ہے؟ گرل فرینڈ سے کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں جہیز بھی یہی ملا ہے, وہ والا جہیز تو ہمیں وہ ملا بھی نہیں. سالے ہیں میرے ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے, سب کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. تو سسرز ہیں, ساسز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ میاں نے کہا, تو بھائی اگر لوگ تنگ کیا کریں نا, بولے ہاں بھائی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم عیاشی کر رہے ہیں, جاؤ ایسی کی تیسی. تو میں یہ کہہ رہا تھا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا, حب الشہوات من النساء, سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہم نے تمہارے لیے کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. تو وہ ناجائز بھی ہے, وہ جائز بھی ہے. ناجائز عذاب ہے اور جائز کیا ہے؟ برکت ہے, رحمت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل, انہوں نے نکاح کیا. ابھی میں نے بیان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا نا, اللہ کو کتنے محبوب تھے موسیٰ کلیم اللہ. میں نے بتایا نا بیان میں, بار بار اللہ پروناؤن کی جگہ موسیٰ کا نام لے رہے ہیں, لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب مدین گئے تو وہ جو لڑکی آئی
اس کے والد نے ایک دفعہ آفر کی کہ میں ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, 10 سال بکریاں چرانی پڑیں گی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ ابے بھائی 10 سال بکریاں چراؤ پھر ایک عدد بیوی, میں دنیا سے مجھے بالکل بھی لگاؤ نہیں, مجھے نہیں کرنی ہے یا عیاشی, میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا, اللہ اللہ کروں گا. نہ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا ذالک بینی و بینک, ہاتھ بڑھائیں, میرا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, مجھے بیوی چاہیے, 10 سال بکریاں چرانے پر کیا ہوں میں راضی ہوں. فوراً قبول کر لیا. اس لیے علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے نا نکاح کہ کلیم اللہ نے 10 سال مہر میں بکریاں چرائی ہیں, اتنی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں. بائبل میں ہے کہ 4 بیویاں موسیٰ علیہ السلام کی تھیں, تو کلیم اللہ کتنی شادیاں کر رہے ہیں, 4 شادیاں کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کیا تکلف کی پھر ضرورت ہے بھائی, ہم کون ان سے زیادہ نیک ہیں کیا؟ اور سب سے بڑی بات تو ہمارے پیغمبر کو تو دنیا سے رغبت ہی نہیں تھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بمشکل کھانا کھاتے تھے آپ. آپ کا گھر دیکھو کیسا تھا, جس بستر پہ سوتے تھے کوئی گدا نہیں تھا. حضرت عمر ایک دفعہ آپ کے گھر گئے تو کھجور کی چٹائی کے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے, اسی میں پینا بھی ہے, اسی میں کھانا بھی ہے, کوئی برتنوں کا ڈنر سیٹ گھر میں موجود نہیں تھا. 40 دن گھر میں چولہا جلنے کی نوبت ہی نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی جس کو پکائیں. کھجور پانی پہ 40 دن گزارا ہو رہا ہے. یہ تو دنیا میں آپ نے رکھی ہے. ایک دفعہ آپ کے پاس بکریوں کا ریوڑ آیا ہدیے میں, سارا اسی وقت صدقہ کر دیا. بھوک سے حالت بعض دفعہ یہ ہو جاتی کہ آپ گھر سے نکلتے, یہ حالت ہو جاتی بھوک سے. بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں ایٹ اے ٹائم 9. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے دلائل کے بعد بھی کوئی بولے کہ نہیں تو پھر ڈھیٹ آدمی ہے, اس کا کوئی علاج. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اس میں اللہ نے کوئی برکت رکھی ہے. زیادہ نکاحوں میں, زیادہ اولاد میں یہ برکت ہے, خوشیاں ہیں اس میں. تو نبی نے فرمایا حبب الی النساء والطیب, اللہ نے دنیا کی 2 چیزیں میری نظر میں محبوب بنائی ہیں, ایک نکاح اور ایک خوشبو. خوشبو بہت استعمال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت زیادہ خوشبو. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی کے گھر سے نکلنے کی خبر خوشبو کے جھونکے سے ہوتی تھی. جیسے ہی خوشبو کے جھونکے آنا شروع ہوتے ہمیں پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں. کیونکہ نفیس لوگوں کا کام ہے نا, نفیس خوشبو کا استعمال, جو صفائی ستھرائی. ہمارے نبی کو صفائی سے بہت زیادہ لگاؤ تھا, تبھی تو آپ دیکھو دن میں 20 دفعہ اپنے دانت صاف کرتے ہیں آپ, 20 دفعہ, صبح اٹھنے سے پہلے, رات کو سونے سے پہلے, ہر نماز کے وقت. صفائی مزاج میں بہت. کچا پیاز نہیں کھاتے کہ اس میں اسمیل آتی ہے, بدبو سے بے انتہا نفرت. تو ہمارے نبی کا مزاج تھا بادشاہوں سے بھی اوپر کا, بہت زیادہ صفائی. آپ نے حکم دیا غسل کرنے کا, اور فرمایا کہ یہ گھٹنے جو ہے نا, گھٹنوں میں جو میل ہوتا ہے اس کو دھونے کا الگ سے حکم دیا. عرب میں تھوڑی یہ صفائی تھی بھائی, اور ایک یتیم پیغمبر ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو الگ سے صاف کیا کرو, تو جو جہاں میل زیادہ جم جاتا ہے. تو اتنی زیادہ صفائی, اور پھر اسی میں خوشبو. تو اور گھر کی حالت کیا ہے, نہ کھانے کو روٹی ہے, نہ کوئی ڈنر سیٹ ہے, نہ برتن ہے, بالکل ایسے ہی مسافروں والی زندگی. لیکن نکاح میں آپ نے کمی نہیں کی. پتہ ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج کو غربت کی وجہ سے اختیار دیا نا, غربت کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اختیار دیا نبی نے کہ بھائی میں تو اسی غربت میں رہوں گا, آپ رہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو مجھ سے علیحدگی لے لو. تو نبی کی ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی کہ ہم اسی غربت میں آپ کے ساتھ گزارا کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں طلاق نہیں چاہیے. تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ نبی پہ پابندی لگا دی مزید نکاح کرنے پر, کہ جو آپ کی 9 بیویاں ہیں انہوں نے اتنی قربانی دی, اسی غربت میں قربانی دی ہے, اور اب آپ کے ساتھ رہنے پر یہ آمادہ ہیں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کا ساتھ چاہیے. تو اللہ نے پابندی لگائی لا یحل لک النساء من بعد, اے نبی اب آپ کے لیے مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے, اب ان پہ سوگن نہیں آ سکتی. جب انہوں نے قربانی دی ہے تو اللہ بھی کہہ رہا ہے. آگے اللہ نے کیا پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے یہ پابندی نبی سے اٹھا دی.
اٹھائی مگر نبی نے نکاح کیا نہیں اس کے بعد, اللہ نے پابندی اٹھا دی. جب اللہ نے پابندی اٹھائی نا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک, یا رسول اللہ میں تو دیکھتا ہوں آپ کا رب آپ کی خواہشات کا بڑا خیال کرتا ہے. اس نے آپ کو مزید شادیوں کی دوبارہ اجازت دے دی ہے. بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہشات کا خیال کرتا ہے, بلکہ حضرت عائشہ کے الفاظ ما ارا ربک, میں تو سمجھتی ہوں اللہ آپ کی خواہشات پوری, اللہ آپ کی بس خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. حضرت عائشہ کو تو غصہ آیا تھا نا کہ مزید کی اجازت مل گئی, تو اللہ تو آپ کی خواہشات کے پیچھے ہے, در پہ ہے کہ بس آپ کی نبی کی خواہش پوری کرنی ہے تو اجازت دو ان کو. لیکن نبی نے کی نہیں شادی پھر دوبارہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ, اس میں قناعت کوئی اچھا کام آپ نہ کریں. آپ ٹینشن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہو میرے خرچے بڑھ جائیں گے, پہلی بیوی کی طرف سے ریئیکشن ہوگا, پٹوں گا, بدنامی ہوگی, آپ میں تپڑ نہیں ہے تو نہ کرو بھائی. لیکن اس کو کوئی اچھا کام نہ سمجھو کہ ایک پر اکتفا کوئی ثواب کا کام ہے. اسلام میں زیادہ کرنا ثواب کا کام ہے. اس کی وجہ یہ کہ صرف آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی, ایک عورت کو ایک اچھا مرد مل جاتا ہے, زنا سے بچ جاتی ہے, ساری زندگی کا نان نفقہ. کیونکہ اسلام میں نکاح اور گوروں میں نکاح میں بڑا فرق ہے. گورا جب شادی کرتا ہے تو چائے کی پیالی بھی بیوی کو نہیں پلاتا, وہ ساری زندگی میاں بیوی خود کماتے ہیں خود کھاتے ہیں. اسلام میں شادی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے عیاشی کی نیت تھی آپ کی, بھلے کر لی, اب ساری زندگی کی رسپانسبلٹی کس کی ہے, اب آپ کی ہے. اس کو الگ گھر بھی دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل بھی دینا ہے, اس کے بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ, اس کے بچوں کی پڑھائی کا خرچہ, اس کے بچوں کی بیماریاں کا خرچہ, اور پھر اس کے ساس سسر, جب آپ کے ساس سسر اس کے والدین آئیں گے ان سے بنا کے رکھنی ہے, صلہ رحمی ہے, وہ ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ عیاشی دیکھنے میں عیاشی ہے, حقیقت میں عیاشی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی ٹھیٹ بہت ہیں یار, آپ لوگ بہت ٹھیٹ لوگ ہیں, نہیں سمجھو گے. ایسے ہی چلو. ہم دو ساتھی ڈیرہ اسماعیل خان سے ملاقات کے لیے آج نہیں مل سکتا, مجھے بہت ضروری کام سے اسپیڈ کے ساتھ جانا ہے. علماء میں کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو, ان اچھے کاموں کی لسٹ بتا دیں جو ضروری ہیں. آج لسٹیں بہت آ رہی ہیں یار. بھائی اچھے کام میں کہ نماز پڑھو, فرض نماز پابندی سے, رمضان کے روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, زندگی میں ایک بار حج ہے, یہ تو 4 ارکان ہیں اسلام کے. اس کے علاوہ اچھے کاموں میں کیا ہے, صدقہ خیرات کرتے رہا کرو. ہر آدمی کو چاہیے اپنی انکم میں سے چند فیصد وہ بس نکالے, فرض کر لے کہ یہ میں نے اتنے فیصد میں نے ہر مہینے صدقہ کرنا ہے, لازم کر لے. اپنے منت نہ مانے, ویسے ہی نیت کر کے لازم کر لے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے بھائی, داڑھی مت کٹاؤ یار, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تمام پیغمبروں کو داڑھی بڑھانے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے. اور اچھے کاموں میں کیا ہے, حقوق العباد, اللہ کے حقوق میں یہ بھی بد نظری مت کرو, زنا مت کرو. اللہ نے اس کے لیے الٹرنیٹ ہمیں کیا راستہ دیا ہے بھائی, نکاح کا راستہ دیا ہے. وہ کرتے نہیں ہو, ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو. جو کرنے کا کام ہے وہی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ نے عورتوں کو پیدا کیا, ان سے نکاح کرو, تم لڑکوں کی طرف کیوں جاتے ہو. قوم نے کیا کہا, ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے. گناہ کر کر کے نا ان کی فیلنگ کیا ہو گئی تھی, چینج. جیسے کہتے ہیں نا جو آج کل جو ہومو سیکسولیٹی کو فروغ دے رہے, کہہ رہے ہیں بچے کی فیلنگ ہی نہیں ہے, تو بچے کی فیلنگ ہے اب نہیں ہے, تو کسی نے بگاڑ دی ہے اس کی فیلنگ, تو بیمار ہے, اس کا علاج کراؤ. گورے تو کہتے ہیں نا LGBTQ, اتنی لمبی پوری ABCD اسی پہ ختم ہو جائے گی کہ فیلنگ ہی نہیں ہے ہی فیلنگ شی والی ہیں, ہے شی فیلنگ کون سی والی ہیں, ہی والی ہیں. پیدا کیا ہوا تھا, فیلنگ کیا رکھ کے پیدا انسان ہوا, فیلنگ کتوں والی ہیں, تو مان لو گے ہم, کتا مان لیں گے ہم اس کو, ہم کہیں گے انسان ہے تو کتوں والی فیلنگ کیوں ہے, اس کا علاج کرا بھائی. گورا کہتا ہے علاج کرانے کی ضرورت نہیں ہے, فیلنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہی ہیں فیلنگ شی والی ہیں تو شی سمجھا جائے گا آپ کو, اگر آپ شی ہیں فیلنگ ہی والی ہیں تو ہی سمجھا جائے گا. میں کہتا ہوں اگر آپ انسان ہیں فیلنگ گدھے والی ہیں تو گدھا سمجھ لیں گے ہم اس کو. کیا ہو گیا بھائی, نہیں سمجھیں گے بھائی, خالی فیلنگ سے تھوڑی ہوتا ہے یار, تو فیلنگ ہی خراب ہو گئی ہیں اس کی. تبھی میں نے کہا تھا کہ جلدی شادی کر لیا کرو نا. دیکھو آئنسٹائن کا نظریہ اضافت ہے, پتہ ہے آپ کو, یہ بہت اہم بات ہے. آئنسٹائن سے میں نے ایک نیوٹن سے بہت کچھ سیکھا, کہ آئنسٹائن سے بہت کچھ سیکھا ہے. سائنسدان تو اس سے کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ اور نکال رہے ہوتے ہیں اس سے. آئنسٹائن کا ایک نظریہ اضافت ہے کہ اس کائنات میں کسی بھی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن
اس کا میں اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر رہا ہوں. یہ بہت اہم بات ہے, اچھی طرح کھوپڑی شریف میں بٹھا لو. اس کائنات میں نا کسی بھی چیز کو کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ہم کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں اس کے اپوزٹ سے, اس کے جوڑے سے. یہ میں دیسی اسٹائل میں سمجھا رہا ہوں, میں کوئی سائنسدان یا پروفیسر تو نہیں ہوں نا یونیورسٹی کا. مثال کے طور پر ہم جو کہتے ہیں یہ چیز گرم ہے, تو گرم کس کے مقابلے میں؟ ٹھنڈے کے مقابلے میں. یہ ٹھنڈی ہے تو کس کے مقابلے میں؟ گرم. ورنہ ٹھنڈ کو خود سے کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے. ہم کہتے ہیں یہ اس کا وزن 10 کلو ہے, تو یہ 10 kg ہم نے ایک یونٹ فرض کی ہوئی ہے کہ 1 kg اتنا ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے یہ کتنا ہے 10 kg. ورنہ kg کیا ہے, خود کیا ہے وہ میٹر. ہم کہتے ہیں ایک اسٹک ہے جو کسی جگہ رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں لندن میں امریکہ میں کہاں, وہ فرض کی ہوئی ہے کہ یہ 1 میٹر ہوگی. تو ہر چیز کو موومنٹ کیا ہے, ایک چیز تیز چل رہی ہے, ایک آہستہ چل رہی ہے, تو بھائی تیز جو چل رہی ہے وہ اس کے مقابلے میں تیز کہیں گے جو اس کی نسبت آہستہ چل رہی ہے. حرکت خود کیا, دیکھو ہم یہاں ساکن ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے, لیکن ہم بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. زمین تو گھوم رہی ہے, تو ہم بیٹھے ہوئے کہاں سے ہیں؟ ہم بھی تو زمین کے ساتھ گھوم رہے کہ نہیں گھوم رہے. لیکن ہم اپنے آپ کو ساکن کہتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ کے مقابلے میں نا, میں آپ کے مقابلے میں ایک جگہ ٹکا ہوا, آپ میرے مقابلے میں ایک جگہ ٹکے ہوئے. لیکن اگر ہم دوسرے سیاروں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی بھی ٹکا ہوا نہیں ہے. 1 سیکنڈ میں 6-7 کلومیٹر ہم, اب جو بات میں نے شروع کی تھی نا, تو اس کے بعد میں 14 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکا ہوں. حقیقت ہے, کوئی بھی رکا ہوا نہیں ہے. تو ہم ہمیشہ ایک چیز کو دوسری چیز کے اگینسٹ سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے جو جوڑے پیدا کیے نا مرد اور عورت کے, مرد ہے عورت کے اگینسٹ, عورت ہے مرد کے اگینسٹ. اگر مرد نہ ہوتا نا تو عورت نہیں ہوتی, عورت نہ ہوتی تو مرد نہیں ہوتا. اسی وجہ سے مرد کو اپنے مرد ہونے کا احساس شادی کے بعد ہوتا ہے, جب اس کی بیوی آتی ہے, کمپیئر کرتا ہے نا پھر وہ. اور عورت کو اپنے عورت ہونے کا پورا احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ کسی کی بیوی, جب جوڑا بنے گا تو مرد بنے گا نا, عورت بنے گی. تو یہ اتنی ضروری چیز ہے نکاح کرنا. اگر آپ جوان ہو گئے اور آپ نکاح نہیں کر رہے, میں حلفیہ بولتا ہوں اس بات کا پورا امکان ہے آپ کی فیلنگ چینج ہو جائیں, پورا امکان ہے. کیونکہ آپ کمپیئر اپنے آپ کو, آپ کی کوئی دلہن ہی نہیں ہوتی, آپ کو جو اپنے جیسے مل رہے ہیں اور آپ غلط راہ پہ چل پڑے, تو آدمی ہوتے ہوئے بھی آپ کو عورت ہونے کا احساس ہو سکتا ہے. کوئی ہومو سیکسولیٹی کا عادی آدمی ہو, اس سے پالا پڑ گیا ہے, تو وہ تو سارا معاملہ ہی, فطرت ہی برباد ہو جائے گی. تو لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہی تو ہوا تھا. وہ لڑکوں سے بدفعلی کی عادت ہو گئی ان کو, کیونکہ بیوی شادی کی نہیں انہوں نے, شادیاں دیر سے کرتے تھے. تو جب لڑکوں کی عادت ہو گئی تو ان کی فیلنگ کیا ہو گئی, چینج. تو انہوں نے کہا ہمیں عورت میں دلچسپی نہیں ہے, کہ عورت میں دلچسپی تو مردوں کو ہوتی ہے نا, اور مردوں میں دلچسپی عورت کو ہوتی ہے. تو جب عورت میں عورت پنا ختم, مرد میں مرد پنا ختم, تو فیلنگ کیا ہو گئی, چینج. تو اس لیے میں کہتا ہوں بر وقت شادی کر لو, بالغ ہوتے ہی. اس سے آپ کو اپنے ہی ہونے کی فیلنگ کیا ہو جائیں گی, بولو نا, بڑھ جائیں گی. ختم ہو جائے, کہاں سے آواز آئی, ختم ہو جائے. آپ کو اپنے ہی سے مراد ہی ہونے کا احساس کیا ہوگا, بڑھ جائے گا. اور لڑکی کو اپنے شی ہونے کا احساس بڑھ جائے گا. اور پھر اگر آپ نے دوسری شادی کر لی تو ہی ہونے کا احساس کیا ہو جائے گا, ڈبل. تیسری کر لی تو ہی ہونے کا احساس 3 گنا بڑھ جائے گا. اور اگر چوتھی بھی کر لی تو ہی آپ کو لگے گا میں ہی دنیا میں اکیلا مرد پیدا ہوا ہوں, باقی سارے کیا ہیں, عجیب سے ہیں. اور واقعی مردانگی کا احساس بڑھتا ہے انسان کو, واقعی بڑھتا ہے. یہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 4 شادیوں کے بعد ہم کمزور ہو جائیں گے, ہمارے تو جو ہے نا وہ نہیں ہوتے. بھائی آپ کو مردانگی کا احساس کم ہونے کے بجائے, جن قوموں میں 4 شادیوں کا رواج ہے, 2 3 بیویوں کا رواج ہے, وہ 90 سال تک جوان رہتے ہیں وہ لوگ. آپ جا کے دیکھ لو, عربوں میں دیکھ لو, سندھ میں ایسے لوگ ہیں, بڈیروں میں عادت ان کو, یعنی ان کا رواج ہے, تو وہ بھی 70 سال 80 سال. تو یہ فیلنگ جو گوروں کا تو نیچر سے بغاوت کر کے نا, ان کی تو فیلنگ کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب وہ کوئی ہی ہے تو کارڈ میں شی لکھوا رہا ہے, جا کے شی ہے تو کارڈ میں کیا لکھوا رہی ہے, ہی لکھوا رہی ہے. جو سچی مچی کے بیچ کے تھے وہ کنفیوز ہیں. کچھ سچی مچی کے بھی بیچ کے ہوتے ہیں, وہ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمارے حقوق کی تو ایسی کی تیسی ہو گئی.
تو اسلام کا شکر ادا کرو, فطرت پہ رکھا ہے اسلام نے, انسان انسان کا بچہ بن کے رہتا ہے. اچھا بھائی, بیان سنتا ہوں, مجھے آپ کے بیان سے بہت سی معلومات ملتی ہیں. میں نے آپ سے محبت اور بہت عقیدت, آج پہلی بار آپ کی مدد میں مسافہ پر نہیں جاتا. ادھر ہی آ کے مسافہ کر لو میرے بھائی, کہاں ہو, جلدی جلدی, شاباش شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, کتنی ہو گئی, سیلفی لے لو بھائی, جلدی سے ان کی سیلفی لو جلدی سے. ماشاء اللہ دیکھو اس صحت میں بھی جذبے رکھے ہوئے لوگوں نے. فیلنگ ہے, فیلنگ. اگر فیلنگ نہیں ہوتی نا, جتنی اچھی صحت ہو, سمجھتا اپنے آپ کو شی ہے, اور اگر فیلنگ ہو نا, ہاں بھائی. میں نے جب دوسری کی نا, میں بمشکل 50-55 کلو کا تھا, میں اتنا باریک, اتنا دبلا پتلا تھا میں جب میں نے دوسری کی ہے. اچھا پھڈے بہت ہوئے تھے, دبا کے جھگڑے ہوئے سسرال کی طرف سے اور لوگوں کی رشتہ داروں کی طرف سے, بہت خطرناک جھگڑے ہوئے تھے جو میں نے جھیلے ہیں, اللہ نے توفیق دی. اب ہمارے مدرسے جامعۃ الرشید تک وہ جھگڑے پہنچ چکے تھے. ہمارے استاذ پریشان ہو گئے, یار کیا پتہ نہیں, اس وقت تو کوئی سننا پسند نہیں کرتا تھا نا, اب تو پھر بھی لوگ تھوڑے سے عادی ہو گئے. تو ہمارے استاذ نے اجلاس بلایا, مجھے بھی بٹھایا, میں بالکل باریک نا, ایسا بہت پتلا تھا میں اس وقت. تو اب بیٹھے ہوئے ہیں, استاذ بھی میرے ٹینشن میں تھے. یار ظاہر ہے جب جس ادارے میں آدمی کام کرتا ہے تو وہاں تک بھی پہنچتے ہیں نا, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں, رشتہ دار تو پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ کیا کیا ہے, آپ کے مدرسے کا استاذ ہے, آپ سنبھال نہیں سکتے اپنے استاذوں کو. میں وہاں بیٹھا ہوا, انہوں نے بولا کہ آپ کا وزن کتنا ہے. اچھا بات چل رہی تھی سب کے, کوئی 70 کلو کا, کوئی 75. میرے جب نمبر آیا, آپ کا ویٹ کتنا ہے, میں نے کہا 50 کلو. کہہ رہے کام کم بخت 90 کلو کا کیا ہے تم نے. کم بخت کا لفظ تو نہیں کہا, میں بول رہا ہوں ان کے دل کی آواز یہی تھی کہ کام کم بخت تم نے کتنے کلو کا کر لیا ہے. 50 تھا, 55 کچھ اس کے قریب قریب ہی تھا. کام تم نے 90 کلو کا کر لیا. تو فیلنگ سمجھ رہے ہو, گورے کے پاس یہ فیلنگ کیا ہو گئی ہے, ختم. تو اس لیے میں آپ کو حوصلہ دلا رہا ہوں, آپ کو حوصلہ. اچھا بھائی مفتی صاحب, میں چاروں طرف سے بال برابر کٹواتا ہوں, لیکن سائڈ کی مانگ, بھائی بہتر بیچ کی مانگ نکالا کرو, بہتر یہی. مفتی صاحب میں نے سنا ہے وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے, تو عشاء کی 17 رکعت پوری نہیں ہوں گی. عشاء میں 17 رکعتیں ہوتی نہیں ہیں, عشاء میں 4 فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں, بس یہی ہیں 2 سنتیں جن کا عشاء سے, باقی نوافل ہیں وہ. دوسرا حدیث میں آتا بین کلی اذانین صلاتن, جب بھی 2 اذانیں ہوں یعنی اذان اور اقامت, اس کے درمیان نماز پڑھ لیا کرو. تو علماء نے کہا اس حدیث کی روح سے ہمیں عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھ لینی چاہیے. اس حدیث کی روح سے نفل ہے, پڑھ لینی چاہیے, اچھی بات ہے. تو اب کتنی پڑھنی چاہیے, تو حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کتنی پڑھنی چاہیے. علماء نے کہا قیاس کیا ہے کہ دیکھو فجر سے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بھی کتنی ہیں, 2 ہیں. ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں, اس سے پہلے بھی کتنی ہیں, 4 ہیں. عصر سے پہلے بھی حدیث سے ثابت ہے 4 رکعتیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء کی 4 ہیں, تو احتیاطاً کتنی پڑھ لو, 4 پڑھ لو. لیکن یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے, نہیں بھی پڑھے تو بھی ٹھیک ہے. سنت مؤکدہ جو ہے نا وہ صرف عشاء کے بعد 2 سنتیں, اس کے بعد نوافل بھی وہ تو جتنے 2 پڑھو, 4 پڑھو, 10 پڑھو, نہیں بھی پڑھو تو بھی ٹھیک ہے, وہ ہر آدمی کی اپنی غریبی ہے. تو علماء نے کہا کم از کم 2 نفل پڑھ لو, بہتر ہے. تو یہ نفل کے طور پر کہہ دیا انہوں نے, کوئی ایسا نہیں ہے. پھر وطر تو رات کی نماز ہے, وطر عشاء کے بعد اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو قضا ہو جائیں, کیونکہ وطر کے بارے میں بہت شدید وعیدیں ہیں حدیث میں, تو وطر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں, ان کا تو قول ہے کہ جو وطر کی نماز چھوڑ دے اس کی گواہی جائز نہیں ہے. آج کل ایسے اسکالرز بھی آئے کہہ رہے ہیں وطر, ایک آدمی نے بتایا کہ ہمارے گاؤں میں لوگوں نے وطر پڑھنے چھوڑ دیے, کسی نے کہا ہے کہ بس 5 نمازیں فرض ہیں اور باقی سب غریبیاں ہیں. تو ایسا نہیں ہے, سنت مؤکدہ کی بھی ویلیو ہے اور وطر تو لازم ہے. کوئی بھی امام اس کا قائل نہیں ہے کہ وطر چھوڑنے کی اجازت ہو. ہاں الفاظ کا اختلاف ہے, کسی نے سنت مؤکدہ کا, کسی نے واجب کا, لیکن ضروری سب کے نزدیک ہی ہے. تو اب وہ اس کا عشاء سے تعلق نہیں ہے, پوری رات میں جب چاہے پڑھو. حدیث میں آتا ہے سب سے آخر میں وطر پڑھو, لیکن ہم لوگوں کو مشورہ اس لیے دیتے ہیں جلدی پڑھنے کا کہ تہجد میں پتہ نہیں آنکھ کھلے نہ کھلے, تہجد کی ہمت ہو نہ ہو تو قضا نہ ہو جائیں. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, حضرت ابو ہریرہ چونکہ دیر سے سوتے تھے, طالب علم تھے, تو فرماتے ہیں مجھے نبی نے وصیت کی تھی میں ہمیشہ وطر پڑھ کے سویا کروں میں, تاکہ وطر قضا نہ ہو. تو جس کو قضا ہونے کا ڈر ہو تو وہ پڑھ لے, پھر رات کو تہجد میں آنکھ کھلے تو اس کے بعد بھی پڑھ لے. تو بہتر ہے کہ وطر آخر میں پڑھیں, لیکن یہ کوئی واجبی حکم نہیں ہے.
اگر پہلے پڑھ لیے تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. تو 17 رکعتیں اس طرح سے بنائی ہیں کہ 4 پہلے, پھر 2 بعد میں, اور خود عشاء کی 4, تو 4 دونی 8 اور 2 6, پھر 3 وتر. اچھا پھر وہ 2 نفل اور پڑھ لیتے ہیں تو 8 ہو گئے, 3 وتر کتنے ہو گئے, 11, 12, 13 بن رہی ہیں ابھی بھی, 17 تو نہیں بن رہے. 17 کہاں سے آ گیا پھر؟ 4 پہلے, پھر 4 فرض, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ہاں پھر وتر کے بعد بھی 2, 17. تو اس طرح سے تو یہ لازمی نہیں ہے. اصل جو عشاء کی رکعتیں صرف 6 رکعتیں, 4 فرض اور 2 سنت. تو ہلکی ہو گئی نا نماز بہت. اب بچوں کو جب 17 بتاتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. غیر مسلم نیا نیا مسلمان ہوا, آپ کے عشاء کی 17 رکعتیں, وہ کیا کہے گا, گیا کام سے یار, ایک عشاء ہی پڑھتا رہوں گا میں ساری زندگی. تو اس کو بتاؤ 4 فرض پڑھ لو اور 2 سنتیں مؤکدہ. اور یہ سنت مؤکدہ بھی کبھی تھکاوٹ زیادہ ہو, سفر ہو, تو اس میں بھی چھوڑ سکتے ہو. پھر صرف 4 فرض پڑھ لو اور 3 وتر پڑھ لو. وتر نہیں چھوڑ سکتے کسی قیمت پہ, سمجھتے ہو؟ تو یہ 2 سنت مؤکدہ اگر کبھی چھوڑ بھی دی جائے نا, کیونکہ سنت مؤکدہ کا مطلب عام معمول اس کا بنانا ٹھیک نہیں ہے, لیکن کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے یا کہیں سفر کرنا ہے, نکلنا ہے, جہاز نکلنے کا خطرہ ہے, ٹرین نہیں, تو چھوڑ دو 2 سنتیں, لیکن عام معمول نہیں بنانا چاہیے اس کا. اچھا بھائی یہ بھی ہو گیا. مفتی صاحب رانگ وے جانا گناہ ہے کیا؟ پیچھے ابو یا نانا بیٹھے ہوئے ہوں تو یہ کیا لکھا ہوا ہے, ٹریفک جیم ہو اور اپنی لائن میں, بھائی رانگ وے جانا ٹھیک نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ وے پہ کم وقت جانے ہی نہیں دے رہا ہوتا, تو پھر مجبوراً گٹر کے ڈھکن پہ سے فٹ پاتھ پہ چڑھا کے گزارنی پڑتی ہے. تو میں تو دیکھو رانگ تو یہ بھی ہے کہ لیفٹ سے آپ اوورٹیک کریں, یہ بھی اللیگل ہے, لیکن 20 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رائٹ سے اوورٹیک کرنے کے لیے ہارن پہ آپ انگلی رکھ کے دبا کے کھڑے ہو جاؤ گے نا, وہ نہیں ہٹے گا. تو ایسی صورت میں تو بس پھر اسی کے پیچھے پیچھے جاتے رہو, تو پھر رانگ ہی کرنا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں گناہ گورنمنٹ کو ہوگا جو قانون پر لوگوں کو چلا نہیں رہی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو چلنا چاہ رہا ہے وہ بھی نہیں چل پاتا. اب آپ کہیں جا رہے ہو ہاسپٹل اور وہ راستہ ہی نہیں دے رہا, تو پھر لیفٹ سے ہی جاؤ گے نا آپ, تو مجبوری ہے نا, وہ ہٹ نہیں رہا. تو کوئی ایسا قانون تو ہے نہیں ملک میں کہ موٹر سائیکل والوں کو پولیس مجبور کرے کہ آپ نے جو فاسٹ ٹریک ہے اس پہ نہیں چلنا. تو سارے گدا گاڑی والا فاسٹ ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے, لینڈ کروزر والا وہ والے ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ اگر گدا گاڑی وہ صحیح ٹریک پہ چلے گا تو وہ گدا گاڑی آگے وہ راستہ ہی نہیں دے رہا ہوتا, اور گدھے کو ہٹنے میں ٹائم کتنا زیادہ لگے گا. تو بندہ کہتا ہے پھر میں نے لینڈ کروزر خریدی کیوں ہے اگر میں نے گدھے کے پیچھے ہی چلنا تھا. مفتی صاحب میں نے سنا صدقہ صرف لوگوں کو دیتے ہیں, مسجد میں نہیں ہوتا ہے بھائی, صدقہ ہر جگہ لگ جاتا ہے. زکوٰۃ, فطرانہ, قسم کا کفارہ, یہ چیزیں مسجد میں نہیں دی جا سکتی. میری شادی ابو 19 سال میں کروا رہے ہیں اور کچھ ہوشیار کہہ رہے ہیں کہ ایسے کام مت کرو جس سے نظر لگے, اس کا کیا مطلب ہے؟ 19 سال تو بہترین عمر ہے یار, خاندانی, اس کے ابا بھی خاندانی ہے جو آپ کی شادی کرا رہے ہیں, بہترین عمر شادی کی. ویسے تو یہ بھی لیٹ ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے 16 سال کی جو ایج ہے نا, 16 سال کی جو ایج, اس میں جو شادی کے جذبات اور جراثیم ہوتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ نہیں لوٹتے. جو 16 سال میں جذبات ہوتے ہیں نا, یہ ڈاکٹروں کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں, تو اس وقت جو شادی میں اللہ نے لذت رکھی ہے وہ کبھی بھی نہیں آتی دوبارہ. اب وہ کم ہی ہوگی, بڑھے گی. 16 کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, بہت سلولی ہوتا ہے لیکن ڈاؤن ہی ہوتا ہے آگے جا کے. اس کے بعد پھر باتیں رہ جاتی ہیں, جذبات رہ جاتے ہیں, اور بس وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دور آتا ہے, وہ جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے نا انسان کا, جو ہارمونز ہوتے ہیں جو انسان کو جوان رکھتے ہیں, وہ آہستہ آہستہ مارکیٹ سے کیا ہوتے ہیں, شارٹ. اس کے بعد اس کو شادی پہ بیان بھی برا لگتا ہے, کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو مفتی صاحب, کیا کیسے لے کے. تو سب سے جو پیک کی عمر ہے جو ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق وہ ہے 16 سال. تو اس لیے فطرت دھاندلی نہیں کرتی. اگر فطرت نے اس وقت سب سے زیادہ جذبات رکھے ہیں تو اسلام تو دین فطرت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کی سب سے بیسٹ عمر بھی کیا ہے. 15 بھی اس میں داخل ہے, 15-16 یہ دونوں, تو 15-16 میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو یہ بہترین عمر ہے, تو یہ سب سے بہترین عمر ہے. کون کرتا ہے آج کل؟ ابا ہی نہیں کرنے دیں گے. ابا کے چونکہ اب وہ ٹیسٹوسٹیرون رہے نہیں ان کے پاس.
تو اپنا 15-16 سال کا زمانہ ابا بھول کے بیٹھے ہوئے, اتنے بھی جراثیم نہیں رہے کہ پرانا زمانہ یاد رہ جائے. ٹھیک ہے, ایسا جراثیموں کا بیڑا غرق ہوا ہے, تو اس لیے ابا کو یاد نہیں ہوتا وہ زمانہ. اس لیے ابا پھر وہ میچور والی باتیں کرتے, دیکھو بیٹے ایکچولی دیکھو یہ ایج ابھی ایسی چھچوری حرکتوں کی نہیں ہے, تم اسٹیبل ہو جاؤ, دیکھو ایکچولی تم یہ. پھر بچہ کیا کیا گند میں منہ مار رہا ہوتا ہے, یہ بچہ ہی جانتا ہے, یہ ابا کو نہیں پتہ ہوتا. تو اگر بچہ سمجھدار ہونا, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو باپ کو چاہیے اپنے خرچے پہ شادی کرا دے, کوئی بات نہیں, بچہ برائیوں سے بچ جائے گا. ہاں اگر سمجھدار نہیں ہے اور سست ہے, کاہل ہے, تو پھر نہ کرائے, پھر میں منع کرتا ہوں. صاحب ہماری دکان پر جب کاریگر نہیں ہوتا تو میرے تایا اور ابو دونوں مل کر ان کی غلطیاں بتاتے ہوئے مجھے سمجھاتے ہیں, اس کو نہیں ایسے کرنے ہیں, یہ کام صحیح نہیں کر رہا, اور کبھی کبھار سب کے سامنے ان کو اور مجھے دونوں کو سمجھاتے ہیں. تو جب وہ نہیں ہوں اور ان کی غلطیاں بتاتے ہوئے سمجھائیں تو غیبت تو نہیں غیبت نہیں ہوتی ہے. کاریگر صحیح کام نہیں کر رہا تو آپ کو سمجھانا کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے, اس کو یوں سمجھاؤ, تو یہ غیبت تھوڑی ہے, تو ضرورت ہے بھائی, کیا نہیں سمجھائیں کیا. مفتی طارق مسعود صاحب, میری شادی ہے کچھ مہینوں میں انشاءاللہ, آپ کے بیانات کا اثر ہے, اور میری عمر 19 سال ہے, اور آپ نکاح پڑھائیں گے, کیا طریقہ ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے. یہاں ولید کا نمبر لکھا ہوا ہے, اس کو فون کرو, اگر میں اویلیبل ہوا, سفر نہ ہوا تو پڑھا دوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. کندھے سے کندھا ملانا جماعت میں لازم ہے, جبکہ برابر والا سائڈ میں ہو جائے تو برابر والے کو کھینچ کے اپنے ساتھ ملاؤ. ہاں یہ حدیث میں حکم ہے اس کا. میں وہی ہوں جو پچھلے اتوار کو آیا تھا. میرا نام شہزاد, میں آپ سے خلا کے بارے میں فتوے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ نے مجھے کہا تھا سوال جمع کرانے کا. بھائی آپ کو جب میں نے سوال جمع کرانے کا کہا تھا, میرے بھائی آپ کروا دیں جمع. یہ بہت لمبا سوال ہے, میں پڑھوں گا تو پرسنل مسئلہ ہے کسی کا, تو سب کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو سوال آپ یہاں جمع کرا دیں دارالفتہ میں نا جو ہمارا, تو میں اس کو پورا تفصیل سے پڑھ کے جواب لکھ دوں گا انشاءاللہ. یہ سوال بھی اسی کے ساتھ جمع کرا دیں بے شک. مسئلہ درپیش یہ ہے کہ میرے کو ایک بندہ ملا ہے, تیرے کو ایک بندہ ملا ہے, وہ کہتا ہے کہ میرے پاس 2 لاکھ لگاؤ, ماہانہ 25 دوں گا. یہ تو جائز ہی نہیں ہے, اور ویسے بھی نہیں دے گا. بندے ایسے ہر ایک کو ملتے ہیں جو ہمیں اتنے پیسے دے دو, اتنے دوں گا, کوئی بھی نہیں دیتا, دماغ میں رکھنا. تو میں نے علماء کے بیانات سن کر پینٹ پہننا چھوڑ دی. میرے گھر والے اور بیگم کہتے ہیں کہ پہنا کرو, گناہ تھوڑی ہے. جائز ہے, بہتر ہے کہ نہ پہنے اپنے قومی لباس کو, جو مسلمانوں کا ڈھیلا ڈھالا لباس ہے اس کو ترجیح دیں. بیگم کے سامنے پہن لیا کریں کبھی کبھار, بیگم تھوڑا ہینڈسم سمجھے گی, آپ کو اسمارٹ سمجھے گی. میں نے جب مخلوط ماحول اور پردے کی بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم مولوی اب تک تنگ نظر ہی کیوں نہ ہو, اس سے آگے بھی اور بھی ہیں. جی ہاں, ہم ایسے انگریزوں کی طرح براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں. یہ تو پردے اور اس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں تنگ نظر ہو. تو گوروں نے یہی تنگ نظری ختم کرتے کرتے باپ لیس سوسائٹی بنا دی ہے. یورپ میں یہی تحریکیں ہوئی تھی کہ تنگ نظری, ترقی کرنی ہے. حالانکہ پردے کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اگر وہ کہ لڑکی پردہ کر کے یونیورسٹی چلی جاتی ہے تو کیا نہیں پڑھ سکتی وہ؟ کان تو کھلے ہوئے ہوتے, کانوں سے آواز تو آ رہی ہوتی ہے, وائٹ بورڈ بھی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ, اور گھر آ کے اسٹڈی کر لے گی آرام سے. یا لڑکا بھی نظر کی حفاظت کر کے پڑھ لے, زیادہ اچھا پڑھے گا. تو گورے سے وہ چیز جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے وہ تو لے نہیں رہے. وہ تو یونیورسٹیوں میں جو ہمارا حال ہے سب کو پتہ ہے, جو چیز نہیں لینی چاہیے وہ لے رہے ہیں. تو گوروں میں بھی یہی ہوا, یہ دقیانوسی پردہ, اس کا پھر ہر اگلی نسل پہلے سے زیادہ بےہودہ تھی. کیونکہ جب آپ ایک بیریئر ختم کر دیتے ہیں نا حیا کا, تو تھوڑی سی حیا رہتی ہے, اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے, اس سے اگلی نسل ایک اسٹیپ آگے. اب گورا ایک ایسے اسٹیپ پہ کھڑا ہو گیا ہے کہ میں نے یورپ میں وہ گلیاں دیکھی ہیں. ایک دفعہ ہم گزرتے ہوئے جا رہے تھے تو عجیب ہی ماحول تھا, میں نے حیران ہو گئی یہ کیا ہے, لڑکے ہی لڑکے, لڑکے ہی لڑکے. ہم نے کہا یہ کیا اجتماع ہو رہا ہے؟ پتہ چلا یہ سارے گیوں کی وہ ہے. ایسا لگ رہا تھا اللہ کا کہیں عذاب نہ آ جائے. ہم نے کہا بھائی اسپیڈ پکڑو یہاں سے. تو سارے مرد ہی مرد. تو کیا یہ حیا ختم ہوتے ہوتے وہ, اب ان کو سمجھاؤ نا یہ لڑکا لڑکے سے کیوں کہہ رہے ہیں یار یہ تمہاری گھٹیا سوچ ختم, وہ ہمیں یہ کہیں گے گھٹیا سوچ ختم نہیں ہوگی. کتنا گندا منظر ہے یار, آپ خود اندازہ لگاؤ. تو داڑھی والے, داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں انہوں نے, مجھے تو کہتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے کہ ایسی چیزیں تو بیان میں بھی نہیں کہنی چاہیے, منہ سے نکل گئی بس میرے. تو داڑھی والا آدمی ہے اور وہ شی بنا ہوا ہے,
سمجھ رہے ہو کہ گھن نہیں آئے گی یار, کوئی لیول ہے تمہارا یار. تو یہ ہو گیا ان کا براڈ مائنڈڈ بن کے. اور پھر وہ جو زنا ولد و زنا بچے, تو فیملی سسٹم ختم, اور ابا مارکیٹ سے شارٹ, براڈ مائنڈڈ. ہمارے ہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے, آپ کی بیٹی کے لیے کوئی بندہ آیا, آپ نے کہا آپ کے ابا کیا کام کرتے ہیں, وہ کہتا ہے میرے باپ ہے ہی نہیں. آپ دھکے دے کے گھر سے نکالو گے یار, کوئی انسان کا بچہ ہے تو کیسے منہ اٹھا کے آ گیا, ایسا کرو گے نا یار. تمہارے والد کون ہے؟ کہہ رہے میرے والد, ہم لوگ کے یہاں والد نہیں ہوتے. آپ سمجھو کہ شاید انتقال کر گئے ہیں, امریکہ گئے ہوئے ہیں, تو بیٹا کوئی بات نہیں, فون پہ بات کراؤ. نہیں انکل ہم پتہ نہیں کون ہے میرے ابا, کیونکہ یہ گھٹیا سوچ. وہ یہی بات کرے گا جو پرچے میں لکھے, نہیں یہ تم لوگ کے, میں اتنے تم لوگ کے دماغ ہیں, ابا کیا میں ہوں آپ کے سامنے دیکھو. تو گوروں کے ایسا ہی ہے. گورا جب آتا ہے نا کہ رشتہ لینے کے لیے, وہ تو آتا ہی نہیں ہے نا, ان کو تو یہ سیٹ اپ ہی ختم ہو, تو کہتے ہیں گھٹیا پن ہے, رشتہ لینے جا رہے ہیں, لٹھائی کے ڈبے, سب کیا فضول قسم کی چیزیں ہیں. تو اس کو دکی انوسی سمجھتے ہیں. تو ان سے جب وہ آئے گا آپ کے یہاں, تو آپ ان سے پوچھیں گے تمہارے ابا ہیں, تو کہہ رہے ہیں ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتے. کسی کے یہاں ہوتے بھی ہیں, کسی گوروں میں بہت سو کے ہوتے بھی ہیں, وہ دکی انوس سمجھے جاتے ہیں. جن کے یہاں ہوتے ہیں, جن کے یہاں نہیں ہوتے وہ براڈ مائنڈڈ ہیں. وہ ہیں جو انسانیت کے اصل مسائل پہ غور و فکر کر رہے ہیں. تو یہ براڈ مائنڈڈ جو کہتے ہیں نا, یہ مولویوں کی باتیں ہیں. تو مولوی ہے جس کی وجہ سے تمہاری بریکیں ہیں تھوڑی سی. اگر یہ مولوی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے نا, تو ابا مارکیٹ سے کیا ہوگا, شارٹ ہوگا. اور جن کے ابا ہیں ان کا ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہوگا, یہ بھی ذہن میں رکھنا. کیونکہ یہ تو مولوی تمہیں بتا رہا ہے باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرو. مولوی سوسائٹی سے گیا تو باپ کے قدموں ودم تو گئے, اولڈ ہاؤس ہے اس کا ٹھکانہ باپ کا. اچھا بھائی بہت یار مجھے دیر ہو رہی ہے, مجھے جانا ہے نا. آپ نے ایئر ہوسٹس کے ساتھ تصویر لی, آپ اس کی جتنی بھی تعویلات پیش کریں غلط ہے. یہ عمل کھلے عام اس خاتون نے لی ہے, میں نے نہیں لی ہے. کسی بھی خاتون کے ساتھ بند کمرے میں تنہائی حرام اور ناجائز ہے. اوپنلی اگر کوئی خاتون آپ سے ملنے کے لیے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, اس سے مصافحہ کرنا بلا حائل یا بند کمرے میں اس سے ملنا یہ ناجائز ہے. تو اس لیے اگر کوئی خاتون آپ بیٹھے میں کھلے مجمع میں آپ سے آ کے ملتی ہے تو اس میں اس کو تو گناہ ملے گا کہ وہ بے پردہ ہو کے کیوں آئی ہے, اس کو تو گناہ ملے گا. تو مرد کے لیے اس میں کوئی ناجائز حرام والی بات نہیں ہے, کیونکہ کوئی بدگمانی کا موقع بھی نہیں ہے نا. یا تو میں کہیں اندر کہیں چپکے سے جا کے اس سے مل رہا ہوتا تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کی کیا لگتی ہے. تو بند کمرے میں بدگمانی کا موقع ہوتا ہے. کھلے عام جب کوئی مل رہا ہے تو بدگمانی کا موقع, کیونکہ کوئی کسی نے کوئی برائی کرنی ہوتی ہے تو اوپنلی تھوڑی ملتا ہے اس سے. باقی دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیار بہت اونچا رکھیں, معیار آپ اونچا رکھیں. تو دیکھو یہ ہمارے علماء کسی ایک مثال دیتے ہیں, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی صاحب ٹھیک ہے لیکن اس کو تنبیہ کرنے کے لیے آپ کو اس کے کو سیلفی نہیں دینی چاہیے تھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں تاکہ اس کو احساس ہوتا کہ بھائی ہم غلط ہیں, ہمیں پردہ کرنا چاہیے. یہ احساس دلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو, نہیں دیتے سیلفی. آپ کہتے کہ نہیں بھائی میں نہیں, نہ آپ اس کو ملنے دیتے, یعنی ملاقات بھی تو ہوئی نا, سلام دو, تو بھی یہ بھی نہ کرنے دیتے. تو اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سمجھ لیں. دیکھو اس وقت امت مسلمہ کی مثال جو ہے نا ایک اس بیمار کی طرح ہے جس کو 20 قسم کی بیماریاں ہو گئی ہوں. اب ایک پیشنٹ ہسپتال میں پہنچا, ڈاکٹر کہہ رہے اس کو شوگر بھی ہے, اس کے ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے. اب اگر میں آپریشن کرتا ہوں تو شوگر اس کی کنٹرول میں نہیں ہے, اور اگر میں شوگر کا خیال کرتا ہوں تو دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو. تو کچھ بھی ڈاکٹر علاج کے لیے کرے گا نا, کچھ نہ کچھ اس کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے. ملٹیپل بیماریاں ہیں. اب ڈاکٹر کیا کہے گا, بھائی میں اس کا دل کا آپریشن تو بہت ضروری ہے, وہ پہلے کرنا پڑے گا کیونکہ اتنی بلاکیج ہو گئی ہے کہ اگر آپریشن نہیں کیا تو موت یقینی ہے اس کی. شوگر کا میں رسک اٹھا سکتا ہوں, شاید بعد میں شوگر ٹھیک ہو جائے یا زخم جڑ جائے میڈیسن کے ذریعے. یہی کرے گا نا ڈاکٹر. یا عین ممکن ہے کہ وہ کہے ہارٹ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, شوگر بہت خطرناک حد تک گئی ہوئی ہے, اس کا بھی خطرہ ہے کہ آپریشن نہیں کیا تو یہ اٹیک سے مر جائے, لیکن شوگر سے مرنے کا خطرہ زیادہ ہے. تو رسک لیے بغیر کام ہوگا نہیں. تو اس وقت بھی ایک امت مسلمہ کا جو مسئلہ ہے نا, ملٹیپل گناہ ہیں, بیماریاں ہیں.
تو اس میں علماء کے لیے دو طریقے، ایک تو یہ کہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کے ایک اپنا تقوی کا معیار رکھیں، بڑا ہائی لیول کا اسٹینڈرڈ. اس سے کیا ہوگا، 4-6 لوگ تو دین کی طرف آ جائیں گے جو بہت ہی ہائی لیول کے ان کا تقوی ہوگا. میجورٹی دین سے کیا ہو جائے گی، بھاگ جائے گی، دور ہو جائے گی. تو اس لیے اب علماء کو اپنا اسٹینڈرڈ حرام کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، کچھ شرعی ناجائز. اب یہ نہیں کہ کوئی شرابی مجھے کہے کہ مفتی صاحب ایک گھونٹ میری خاطر پی لیں آپ، تو میں شراب سے چھوڑ دوں گا. میں کہوں بھائی تو چھوڑ نہ چھوڑ، میں نہیں پی سکتا، کیونکہ تو صریح حرام ہے نا. جبکہ عورت کے ساتھ اختلاط جو ہے اس کا تعلق ہے فتنے سے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو اب اگر وہ اندیشہ کا خطرہ اتنا نہیں ہے لیکن اس کے پازیٹو فائدے زیادہ ہیں. ایک ایئر ہوسٹس کسی مولوی کے کو لفٹ کرا کے سیلفی لے لے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کا ایک پازیٹو عنصر ہے کہ اس میں تھوڑی سی، بعض ایئر ہوسٹس نے تو ہم نے بڑی بڑی سیلیبریٹیز آئی ہیں کبھی کسی کے ساتھ سیلفی نہیں لی ہے، کبھی بھی نہیں لی ہے. اب اس کے دل میں تھوڑی سی ایک مولوی سے محبت ہے جس کی 4 بیویاں آلریڈی موجود ہیں، اس کے بارے میں یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ ہم نکاح کا پیغام بھیج دے گا. اس کو پتا ہے بھائی سمجھ کے ہی اس کے ساتھ سیلفی لینی ہے. اس کو میں اگر کہہ دوں کہ نہیں پیچھے جائیں، تو اس میں اس کو یہ امید تو بہت کم ہے کہ وہ اسلام کی طرف آ جائے اور وہ کہے بھائی میں اتنی بری ہوں تو کل سے میں کیا کر رہی ہوں، برقع پہن کے آؤں. اس کا امکان بہت کم ہے. اس کا امکان بہت زیادہ ہے کہ یار یہ مولوی لوگ بہت بد اخلاق ہوتے ہیں اور ان سے کیا کہو، آئندہ سلام بھی نہ کرو ان کو. یہ خطرہ زیادہ ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں عین ممکن ہے وہ دین کی طرف آ جائے. کیونکہ علماء سے اگر دل میں محبت ہے نا تو یہ اسلام سے محبت ہے. ورنہ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا، سیلفی میں نہیں پہلے دیتا تھا کسی کو، بہت اس میں میں سخت تھا. ہمارے استاذ نے کہا کہ یار آپ سے کوئی بندہ سیلفی لینے کے لیے آ رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ نہ آپ کو اس کو 5 روپے بھی نہیں دو گے، نہ آپ کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اگر وہ صرف دین کی بیس پہ سیلفی لے رہا ہے، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کے اس جذبے کی قدر کر کے تھوڑی قربانی دے دو. اس کے بعد سے پھر میں نے کیا کیا، اب میں کہیں بھی ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں میں تو 1 گھنٹہ سیلفیاں دے رہا ہوتا ہوں، اور سارے بڑی بڑی مونچھوں والے، بڑی بڑی بغلوں والے آ رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایئر ہوسٹس تو کبھی کبھار آ جاتی ہے. زیادہ تر جن لوگوں کے ساتھ میں سیلفی دے رہا ہوتا نا وہ میرا حوصلہ ہے. اب اس میں اگر ایک ایئر ہوسٹس آ گئی اس پہ آپ کو کیا ہو رہا ہے، خیر مذاق کر رہا ہوں میں. یہ تو کتنا گھنٹے لگ جاتے ہیں. ابھی میں جا رہا تھا پتہ نہیں کہاں، اسلام آباد جا رہا تھا، لاہور جا رہا تھا، 1 گھنٹے تک ایئرپورٹ پہ سیلفی گیری چلی ہے. کوئی میرے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا نا اس کو ترسانے لگا. میں نے کہا یار میں کیسے بھگاؤں ان لوگوں کو، میں تھک گیا ہوں، واقعی بہت تھک گیا تھا. میں نے کہا کیسے بھگاؤں میں یار، کیونکہ جو آ رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی ہوں، مجھ سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا. تو یہی سوچ کے اپنے استاذ کی وہ نصیحت یاد آ رہی تھی کہ یار چلو شاید اس کے دل میں تھوڑی سی محبت ہو، بعد میں بیان سن لے. اور اگر ایک دفعہ دھتکار دو تو زندگی بھر کے لیے برا امیج لے کے جاتا ہے. پھر وہ زندگی بھر کے لیے کیا لے کے جائے گا، برا امیج. تو پبلک پلیسز پہ میں نے جانا ہی چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے کہ یار دھکا دے نہیں سکتے کسی کو. تو اب یہی ہے کہ جاؤ ہی نہیں، کہاں مجبوری ہو تو پھر جاؤ پبلک پلیس پہ، اور پھر یہ حوصلہ لے کے جاؤ کہ بھائی جتنی دیر بیٹھیں گے سیلفی گیری چلے گی. اب اس میں سارے آ رہے ہیں سیلفی لے رہے ہیں، ایک خاتون آ جائے میں اس کو ہٹاؤں کہ نہیں آپ وہاں کھڑی ہو جائیں، وہ بہت زیادہ ایک بد اخلاقی والی حرکت ہوتی ہے کہ اتنے سارے لوگ تھے تو اس نے بھی بیچاری نے اوپنلی سب کے سامنے سیلفی لے لی، تو کیا قیامت آ گئی بھائی. باقی پردے کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے بیان سارے اسی پر ہیں. وہ بیان سنتی رہے گی اگر تو اس کو خیال آ جائے گا بھائی یہ اسلام کا حکم ہے. اور مجھ سے تو ایئر ہوسٹس جہازوں میں ایسی بھی ملی ہیں، انہوں نے کہا مفتی صاحب خدا کی قسم مجبوری میں ہم یہ جاب کر رہے ہیں، ہمیں بالکل پسند نہیں ہے. پھر ان کے میں نے حالات سنے تو وہ زنا کو پیشہ بنا سکتی تھیں. انہوں نے کہا ہم شوہروں نے طلاق دے دی، باپ کما نہیں رہا، ہوتے ہیں پتہ نہیں گھروں میں کیا کیا حالات ہوتے ہیں لوگوں کے. ہم تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہوتے ہیں نا. ایک خاتون ایئر ہوسٹس تھی، اس نے مجھے بتایا کہ میں بالکل اس جاب کو پسند نہیں کرتی. پھر اس نے اپنے حالات بتائے جہاز ہی کے اندر نا، جہاز میں سفر ہو رہا ہے، وہ اپنے حالات بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ حالات تم. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے یہ احون البلیتین ہے، اس سے بہرحال کیا ہے. پھر بھی میں نے کہا جتنا کوشش کریں آپ کہیں نکاح کر کے اپنے آپ کو ٹھکانہ دیں، رشتہ نہیں مل رہے ہوتے نا. اب میں نے کہہ تو دیا نکاح کریں، لیکن کون کرتا ہے نکاح بھائی، آج کل یہ کتنا مشکل کام بنا دیا نکاح کو. تو ایسی اور بہت ساری ہیں وہ کہتی ہیں بھائی ہمیں شوق نہیں ہے اس کا، لیکن مجبوری ہے، اگر یہ نہ کریں تو پھر کدھر جائیں گے ہم، پھر عزتوں کو نیلام کرنا پڑتا ہے. تو ایک ہی لاٹھی سے سب کو اگر آپ ہانکنا شروع کر دیں
تو بند کمرے میں بیٹھ جاؤ پھر لگاتے رہو فتوے. تو مجھے کیا اس ایئر ہوسٹس کے ساتھ, کیا میری کوئی سیٹنگ ہو گئی اس کے ساتھ ہے بھائی؟ مجھے تو گھر میں 20 دفعہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. تو میرا کیا بیچاری کے ساتھ لینا دینا یار. اور ایک ایج بھی ہوتی ہے نا انسان کی, 15-16 سال کی ایک الگ ایج ہوتی ہے. ہم تو ایک میچور عمر کی ہو گئی ہے ہماری. اب تو ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایئر ہوسٹس آ کے سیلفی لے لے تو پھر میں بیٹھا رہوں یادوں میں کھو جاؤں میں, اور پھر وہ جا مکہ رہے ہیں دماغ کہاں لگا ہوا ہے, کھو گئے یادوں میں. ایسا نہیں ہوتا. وہ میرا خیال ہے وہ ہماری ایج بھی نہیں ہے اور یہ مناسب بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے بدگمانی چھوڑ دیں. بدگمانی کیا کر لیں؟ چھوڑ دیں. تو ملیں تو سب کے سامنے ملیں, کوئی بند کمرے میں نہیں ملے. بند کمرے میں کبھی نہیں ملتا میں کسی خاتون سے, کتنا ہی کہے. وہ میرا آفس ہے, کوئی خاتون, جوان خاتون ہو, بوڑھی ہو تو ایک الگ بات ہے. جوان خاتون آئے گی کہے گی نا اکیلے ملنا ہے, میں دونوں دروازے کھول دیتا ہوں. تو حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی گناہ کا خطرہ ہے, لیکن بدگمانی کیوں بھائی؟ ہم کیوں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم بہت نیک ہیں اور ہم پہ بدگمان نہ ہو؟ نہیں بھائی, کام ایسا نہیں کرو جس سے کل کوئی آپ کے اوپر انگلی اٹھائے. اوپر تو اپنے اوپر اعتماد بھی نہ کرو نا. جتنے بھی ہیں تو انسان ہے نا, اور ہی تو ہے, ہم 4 دفعہ آدمی ہیں. تو اعتماد کیوں کرے بھائی میں اپنے اوپر؟ میں بند کمرے میں کسی جوان لڑکی سے کیوں ملوں؟ تو اس میں احتیاط کرتا ہوں, وہ نہیں ملتا. ایک دفعہ تو ایسا ہوا, میں گھر میں نہیں تھا تو خاتون دروازہ بجا کے اندر گھس آئیں آپ سے. وہ بیچاری مجبور تھی, جیسی گھسی ہے میں باہر نکل گیا. میں نے کہا آپ بیٹھ جاؤ, ہم باہر جا رہے ہیں. کہہ رہی میں آپ سے ملنے آئی ہوں. وہ رو بھی رہی تھی, میری مجبوری ہے. میں نے کہا آپ کی مجبوری ہوگی, میں آپ سے, میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, میں آپ سے نہیں مل سکتا. پھر گھر والی کو میں نے بلایا, گھر والی کو اندر بٹھایا. میں نے کہا یہ خاتون ہے. اس نے کہا میں آپ کی وائف کے سامنے اپنا دکھڑا نہیں سنا سکتی. پھر میں نے کیا کیا, دروازہ کھول کے ان کو بٹھایا اور وائف کو کہا آپ دوسرے کمرے میں ادھر ہی رہو. دروازہ بھی کھلا ہوا, میں نے کہا وہاں آواز نہیں جائے گی لیکن آپ یہیں رہو, تاکہ دروازہ کھلا ہوا, بیگم موجود ہے. کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ کل کسی کے دل میں بھی آپ اپنے آپ کو کیوں, آپ نے تقوی کا یہ امیج دنیا کو دکھایا ہوا کہ میں اتنا نیک ہوں کہ بس مجھ پہ بدگمانی کی اجازت ہی نہیں ہے. نہیں بھائی, ہمارے نبی ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں مل رہے تھے, ایک صحابی گزرے تو آپ نے اس صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ تھوڑی شک کر سکتا ہوں. لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کیا کیا کہ بھائی بدگمانی کا موقع مت چھوڑو. آج بہت سے پیر ہیں, لڑکیوں سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں, بند کمروں میں مل بھی رہے ہیں, جی ہماری مریدنی ہیں, اور جب ان پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں بزرگ, مجھ پہ شک کر رہے ہو. ابے وہ بزرگ ہے تو آدمی پہلے ہے, بزرگ کیا ہے, بزرگ بعد میں بھائی, آدمی نہیں ہے کیا تو بند کمرے میں نہیں, اوپنلی مل سکتے ہیں. اور اس زمانے میں ضروری ہے علماء کے لیے, بھگا نہیں سکتے آپ. اس کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں, وہ زیادہ ہیں. لوگ قریب آنے کے بجائے دور ہوں گے. پہلے جب اسلامی حکومتیں تھیں سب عورتیں پردہ کرتی تھیں. اب ایک نے اگر بے پردہ ہو گئی ہے تو اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ تھوڑا سا یعنی وہ اچھا رویہ نہ رکھیں تاکہ لوگوں کو حوصلہ افزائی نہ ملے. بھائی جو گناہ کامن نہیں ہوتا نا, ایک آدمی نے گناہ کیا, کوئی بھی نہیں کر رہا وہ گناہ, تو پھر اس میں آپ اس کو سختی بھی کرتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں. لیکن ایک گناہ کامن ہو گیا ہے تو کس کس کو ڈانٹو گے, کس کس کو دھکے دو گے آپ؟ تو اس کا پھر نہی عن المنکر کا اسٹائل کیا ہو جائے گا, زمانے کے لحاظ سے چینج ہو جائے گا, آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا. ہم نے بہت ہو گیا, ٹائم بہت ہو گیا, مجھے جانا ہے کہیں, بہت ضروری جانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ. وما علینا الا البلاغ.